कैंडिडेट्स के तवे यार छो कैंडिडेट होदो बाबू सेटअप हिए छो न कयो सिक्योरिटी वाला क्या किए उधर सेटअप ज्यादा पड़ा सिक्योरिटी वालों ने उस्मान मुझे वो माइक नहीं देना चाह रहे हैं। नहीं सर, वो हमारा वो सेटअप ये वाला माइक है हमारा अपना माइक आपको किसी ने कुछ भेजा है? पीटीवी वाले भाई किधर गए हमारे? यहाँ पे बैठिए, चल पे बैठिए। वहाँ पे खा लेना, जहाँ पे से ये तो बात। तैयारी है सबका? रेडी? ओके जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। आप शॉर्ट नोटिस पे यहाँ तशरीफ़ ले आए हैं हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। जैसे कि आपको मालूम है आज हमारा जेकबाद में जलसा था, इंतखाबी जलसा था। खामोशी मैं इंतज़ार करता हूँ कि कब, अगर सब तैयार है तो फिर मैं शुरू करूँगा। अच्छा, तो आज हमारा जलसा, इंतखाबी जलसा जेकबाद में होना था। रैली हमने लेकर आए, शिकारपुर से होते हुए यहाँ पहुँचे, लेकिन बड़ा मौसम की वजह से जो तेज़ बारिश हो रहा था, अनफॉर्चुनेटली हमारा जलसा को हमें कैंसिल करना पड़ा। मैं जेकबाद के अवाम का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इतना बड़ा तादाद में हमारा जलसा में शरीक हुए। ख़ास तौर पे जिस तादाद में यहाँ के ख़वातीन हमारा जलसा में शरीक हुए थे, मेरे ख़्याल में ये बहुत कम होता है कि ख़ास तौर पे हमारा नॉर्दर्न सिंध के इलाके में कि इतना बड़ा तादाद में ख़वातीन जलसे में शरीक हो। और इंशाअल्लाह ताला अब हमें इलेक्शन के बाद 8 फरवरी के बाद एजाज साहब जो है ये जीत की जश्न का एक फंक्शन रखेंगे इधर जेकबाद में, ताकि हम इस कमी को पूरा कर सके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मंशूर है, मैं इस मंशूर को मुल्क भर लेके जा रहा था और आज भी उसी मंशूर पे मैंने बात करना था, तो मैं थोड़े उसके बारे में मीडिया के थ्रू ज़रूर जेकबाद के अवाम को अपना मंशूर के बारे में बात करना चाहूँगा। हमने जो पाकिस्तान के अवाम के इस वक्त सबसे बड़े मसले हैं, महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत को मद्देनज़र रखते हुए इस मंशूर को बनाया था। ये हमारा 10 नुकाती, दरवाज़ा बंद कर, 10 नुकाती अवामी मुआशी मुआहिदा है, जिससे हम समझते हैं कि हम गुर्बत, महंगाई और बेरोज़गारी का मुकाबला कर सकते हैं। उसमें जो मेरा पहला वादा है पाकिस्तान के अवाम से कि अगर पीपल्स पार्टी की वफाकी हुकूमत बनती है तो हम ना सिर्फ पाकिस्तान के अवाम की आमदनी में इजाफ़ा करेंगे, मगर हमारा कोशिश ये होगा कि उसको पाकिस्तान के अवाम की आमदनी को दुगनी करे। दूसरा जो हमारा अवामी मुआशी मुआहिदा का वादा है कि इंशाअल्लाह ताला जब हम वफाकी हुकूमत बनाते हैं तो गरीब अवाम को हम 300 यूनिट सोलर के थ्रू मुफ्त बिजली दिलवाना चाह रहे हैं। तीसरा जो हम वादा कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वफाकी हुकूमत बनती है
تو ہم پاکستان کی عوام کے لیے 30 لاکھ گھر بنانا چاہ رہے ہیں. اسی طریقے سے جیسے ہم سندھ میں سیلاب متاثرین کے لیے 20 لاکھ گھر بنا رہے ہیں اور ان کا مالکانہ حقوق ان گھر کے خواتین کو دلوا رہے ہیں, اسی ماڈل کو انشاءاللہ تعالی ہم باقی صوبوں میں بھی لے کر آنا چاہ رہے ہیں. ساتھ ساتھ ہم نے پاکستان کے عوام سے غربت کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں نہ صرف اضافہ کریں گے مگر ان خواتین کو بلا سود قرضے دیں گے تاکہ وہ اپنا کاروبار شروع کر سکے, اپنا خاندان کا خیال رکھ سکے, ہمارا معیشت میں اپنا کردار ادا کر سکے. ماضی میں ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام انٹروڈیوس کیا. اس دفعہ ہمارا وعدہ ہے سندھ کے حاریوں سے, مزدوروں سے, نوجوانوں سے کہ انشاءاللہ تعالی اس بار ہم کسانوں کے لیے حاری کارڈ, مزدوروں کے لیے مزدور کارڈ اور نوجوانوں کے لیے بے نظیر یوتھ کارڈ لے کر آئیں گے, جس سے ہم مالی مدد بھی پہنچائیں گے, مزدوروں کو سوشل سیکیورٹی, پینشن اور محنت کا صلہ یقین اس کو انشور کریں گے کہ ان کو ملے اپنا محنت کا صلہ. اور حاری کے لیے یہ جو کسان کارڈ ہوگا, ہم اس کسان کارڈ کے تھرو ڈائریکٹلی جو سپورٹ جو کہ صوبائی حکومت بھی دیتی ہے, وفاقی حکومت دیتی ہے, اس کو ڈائریکٹلی ہم اس چھوٹا کسان کی جیب میں وہ مالی مدد پہنچانا چاہتے ہیں. ساتھ ساتھ میرا جو 8ویں وعدہ ہے کہ ہم بھوک مٹاؤ پروگرام یونین کونسل کی سطح پہ شروع کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم بھوک کا مقابلہ کر سکیں. اس میں مختلف پروگرامز ہے. اس میں ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم جو تعلیمی ادارے ہیں, خاص طور جو ہمارا پرائمری سکولز ہے, وہاں ہم بچے کو ایک میل پرووائڈ کرنا چاہ رہے ہیں. اور اس طریقے سے ہم قائد عوام کا جو خواب ہے کہ پاکستان کا کوئی بچہ کو بھوکا نہیں سونا چاہیے, پاکستان کا کوئی شہری کو بھوکا نہیں سونا چاہیے, انشاءاللہ تعالی اس بھوک مٹاؤ پروگرام کے تھرو ہم بھوک کا بھی مقابلہ کریں گے. رہتے 2 وعدے, ایک کہ ہم ہر ڈسٹرکٹ میں انشاءاللہ تعالی یونیورسٹی کھولیں گے. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ تعلیمی ادارے وہ ہر ڈسٹرکٹ میں موجود ہو اور ہمارا جیکب آباد کے لوگ, ہمارے کشمور کے لوگ, ہمارا ہر ضلع کے لوگ, ان کو دور دور بڑے بڑے شہروں میں نہ جانا پڑے اور وہ ان کے اپنے گھر کے باہر ایک ایسا تعلیمی ادارہ ملیں. خرچہ بہت زیادہ ہو گیا ہے, ٹرانسپورٹ کا, رہائش کا مشکل ہوتا ہے. اس سے امید یہ ہے کہ نہ صرف ہمارے نوجوان بھائی مگر میرے بہنیں جو ہیں وہ بھی اگر ہم تعلیمی ادارے ہر ڈسٹرکٹ میں لے کر آئیں گے تو ہمارے لوگ تھوڑا سا ریلکٹنٹ ہوتے ہیں کہ دور اپنے بیٹیوں کو بھیجنے کا. تو اس طریقے سے ان کو بھی انشاءاللہ تعالی کوشش ہمارا یہ ہوگا کہ تعلیم کے جو فیسلٹیز ہے ان کو ہم پرووائڈ کرنا چاہیں گے. آخری جو ہمارا وعدہ ہے وہ مفت معیاری صحت کے ادارے جیسے NICVD کا منصوبہ ہے, خیرپور کا گمبٹ کا منصوبہ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہر ڈسٹرکٹ میں, کافی ڈسٹرکٹس کور ہوئے ہیں مگر جہاں ہم نہیں پہنچ سکے وہاں بھی ہم مفت صحت کے ادارے کھڑا کرنا چاہیں گے. اور باقی صوبوں میں بھی یہ جو صحت کا انقلاب ہم نے سندھ میں لے کر آئے ہیں, اس کو ہم اب پنجاب میں, بلوچستان میں, پختونخوا میں اسی طریقے سے یہ صحت کے ادارے بنانا چاہتے ہیں. آپ کا ایک سوال یہ ہوگا کہ پاکستان کے پاس تو وسائل کم ہیں, آپ کیسے یہ کام کریں گے؟ تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہم نے پاکستان کی وسائل کے اندر یہ انشاءاللہ تعالی ہم یہ تمام منصوبے مکمل کریں گے. اور وہ اس طریقے سے کہ ایک جو 17 وزارتیں 18ویں ترمیم کے تحت 2015 میں ان کو ڈیوالو ہونا چاہیے تھا, مگر افسوس کے ساتھ نہ میاں صاحب نے نہ خان صاحب نے ان وزارتیں کو ڈیوالو کیے اور سالانہ 300 ارب روپیہ سے زیادہ ان 17 وزارتیں میں ضائع ہوتے ہیں. تو میرا وعدہ ہے پاکستان کے عوام سے کہ انشاءاللہ تعالی میں یہ تمام 17 وزارتیں 18ویں ترمیم پہ عمل درآمد کرتے ہوئے بند کروں گا اور وہ پیسہ پاکستان کے عوام پہ خرچ کروں گا. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس پہ
جو سبسڈیز ہے، جو اشرافیہ کو حکومت کی طرف سے سبسڈیز دیے جاتے ہیں، وہ بھی سالانہ 1500 ارب روپیہ اشرافیہ کو سبسڈی کی صورت میں دیا جاتا ہے۔ تو اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اشرافیہ سے یہ جو سبسڈیز ہے یہ ہم ختم کریں، اور ڈائریکٹلی یہ پیسہ مثلا جو فرٹیلائزر کمپنیز کو اربوں روپیہ کا سبسڈی وفاقی حکومت کی طرف سے دیا جاتا ہے، اور ہر سال جو ہمارا کسان ہے وہ کھاد، ڈی اے پی، یوریا، تمام جو فرٹیلائزر کے لیے وہ پریشان ہوتے ہیں، مہنگے ہو جاتا ہے، کم ہی ہو جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر کہ ہم بڑے انڈسٹریز کو یہ سبسڈیز دینے کے بجائے انشاءاللہ تعالی ہم ڈائریکٹلی اپنا ہاری کے جیب میں ہاری کارڈ کے تھرو اس قسم کے سہولتیں پہنچائیں گے، اور باقی جو میں نے منصوبے نشاندہی کی ہے اس طریقے سے ہم ان منصوبے کو انشاءاللہ تعالی فنڈ کریں گے۔ تو میں جیکوباد کے عوام سے خاص طور پہ اپیل کرتا ہوں کہ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، اس صوبے کے عوام کا شکر گزار ہوں کہ ہر الیکشن میں انہوں نے مجھ پہ اعتماد کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کو جتوایا ہے، اور ہر الیکشن میں ہم پچھلے الیکشن سے بہتر پرفارم کرتے ہیں۔ تو یہ ایک ثبوت ہے کہ اس صوبے کی عوام سمجھتی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی نہ صرف ان کے کام کرتے ہیں مگر وفاق میں جا کے ان کی نمائندگی کرتے ہیں۔ میرا درخواست ہے، اپیل ہے اس صوبے کے اور اس ڈسٹرکٹ کے عوام سے کہ مجھے ایک بھاری اکثریت چاہیے۔ مجھے بھاری اکثریت اس لیے ضروری ہے تاکہ میرے لیے آسان ہو کہ میں آپ کا کام کر سکوں۔ میرا خاص طور پہ جیکوباد کے عوام سے یہ اپیل ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام امیدواروں کو جتوائے تاکہ میں آپ کا کام کر سکوں۔ یہاں خاص طور پہ سیلاب کے بعد ہمارا انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے۔ سندھ بھر میں جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں 50% ہمارے جو سکولز ہیں ان کا نقصان ہوا ہے۔ یہاں میں آ رہا تھا تو میں نے ہمارا جو سڑکوں کا حالت ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میں سندھ کا چپا چپا میں کام کروں۔ اگر کسی وجہ سے کوئی مخالف امیدوار منتخب ہو جاتے ہیں وہ نہ خود کوئی کام کر سکیں گے، اور میرے لیے جو ہے وہ سہولت نہیں، ایک رکاوٹ بنیں گے۔ میرے لیے مشکل ہوگا کہ میں اس علاقہ میں اس طریقے سے کام کروں۔ ویسے میں ہر علاقہ میں ویسے ہی کام کروں گا مگر مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ تو یہی وجہ ہے کہ میرا اپیل ہے کہ جو کرانی صاحب جو رہ گیا تھا پچھلے الیکشن میں، وہ اس کی وجہ سے مجھے تو بہت مشکل ہوا، نہ صرف وفاق میں مگر یہاں جیکوباد میں کام کرنے کے لحاظ سے۔ ہمارے ایم پی اے کے جو امیدوار ہے مغیری صاحب، پاور صاحب، ان کو بھی میں جیکوباد کے عوام سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بھاری اکثریت سے میرے امیدوار کو جو سراب کو میں کیسے بھول سکتا ہوں، سراب سرکی صاحب جو ہے، اور کون رہتا ہے؟ ہلکا بندیوں کے بعد کافی کنفیوژن پیدا ہوا ہے۔ مزاری صاحب جو ہے میرے خیال میں پورا سندھ میں سب سے نوجوان ہمارا جو نیشنل اسمبلی کی امیدوار ہے وہ مزاری صاحب ہے۔ سرکی صاحب یہاں ہی جیکوباد کا ہے۔ اعجاز ہمارا جیکوباد کا ایم این اے کا امیدوار ہے۔ مغیری صاحب ہمارا جیکوباد شہر کا امیدوار ہے، اور پمر صاحب بھی ہمارا پی ایس 3 کی گری خیروں کی امیدوار ہے۔ یہ سب میرے امیدوار ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جیکوباد کے عوام 8 فروری کو تیر پر تھپڑ لگوائیں گے۔ 8 فروری کو تیروں کا بارش ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی ہم نہ صرف جیکوباد مگر پورا ناردرن سندھ کو سویپ کریں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ سوال کریں گے پہلے شراز صاحب،
دوسرا آپ کیونکہ وزیر خارجہ رہے ہیں تو پاک ایران کے جو تعلقات کی کشیدگی چل رہی ہے اس میں اگر آپ حکومت میں آئے تو کیا اقدامات تو کریں گے؟ جہاں تک انرجی کی بات ہے، گیس ہو، بجلی ہو، ایک مہنگائی کی وجہ سے جو قیمتیں بڑھ رہے ہیں، اور ایک کہ بحران ہے۔ میں تو جب بھی ہم وفاقی حکومت میں ہمارے اتحادیوں کے ساتھ بیٹھتا تھا، مجھے یہ بہت عجیب محسوس ہوتا تھا کہ وہ کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ 2013 میں ہم نے لوڈ شیڈنگ ختم کر لی۔ ہمارے ہاں یہاں جیکب آباد میں لوڈ شیڈنگ نہ 2013 میں ختم ہوا، نہ آج ختم ہوا۔ ہمارا اگر بجلی آتی بھی ہے، جو جتنا مہنگا وہ بل ہوتا ہے کوئی افورڈ نہیں کر سکتا۔ گیس کا بحران ہے، ہم ویسے ہی کوشش کریں گے کہ گیس کو ہم، اس لیے وفاق کا سبجیکٹ ہے کہ گیس کو پہنچائے، کیونکہ جیسے آپ نے کہا پھر قیمتوں میں اضافہ۔ تو جو میرا عوامی معاشی معاہدہ ہے، ہم اس طریقے سے مہنگائی کا مقابلہ کر رہے ہیں کہ ایک ہم عوام کو ایک مدد دے رہے ہیں، مالی مدد دے رہے ہیں تاکہ اس مشکل میں ان کو کچھ سہولت ملے۔ دوسرا، جہاں تک انرجی کی بات ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ انرجی عوام کی حق ہے، مگر ساتھ ساتھ ہمیں یہ معلوم ہے، یا ہمارا بھروسہ جو ہے وہ وفاق کے یہ جو ادارے ہمیں بجلی پہنچانا چاہیے یا گیس پہنچانا چاہیے، ان سے ہمارا اعتماد اٹھ چکا ہے۔ ہم اب اپنا آلٹرنیٹ پروپوزلز لے کر آئے ہیں کہ ایک انشاءاللہ تعالیٰ میں ہر ڈسٹرکٹ میں گرین انرجی پارک بناؤں گا، اور گرین انرجی پارک کے تھرو یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ماڈل ہوگا، زمین حکومت کا ہوگا، پرائیویٹ سیکٹر کو ہم دعوت دیں گے کہ وہ سولر کھڑا کر دے، یا اگر ہوا ہے تو ونڈ ٹربائنز کور کر دے، اور اس سے میں کم قیمت پہ آف گریڈ سولوشنز پرووائڈ کرنا چاہوں گا عام آدمی کو۔ جیکب آباد میرے خیال میں ایک بہت بڑا پوٹینشل ہے ہمارے ہاں یہاں۔ آج تو بارش ہے، ویسے بہت گرمی ہوتا ہے، اور اس کا ہم فائدہ اٹھاتے ہوئے کم قیمت پہ آف گریڈ سولوشنز بھی پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں۔ جہاں تک میرا 300 یونٹ والی بات ہے، وہ ہم جو غریب ترین لوگ ہیں ان کو سولر کے تھرو یہ 300 یونٹ تک کا بجلی دلوانا چاہ رہے ہیں، اس لیے وہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں جو آپ کو حکومت کی طرف سے امینٹیز، یوٹیلیٹیز پرووائڈ کیے جاتے ہیں۔ پاک ایران کا ایک تو پاک ایران گیس پائپ لائن جو صدر زرداری کی خواب تھا، جس کا صدر زرداری نے بنیاد رکھا، میں چاہوں گا کہ اس کو ہم مکمل کریں۔ آخرکار اگر وہ منصوبہ مکمل ہوگا تو اس کا بھی بہت فائدہ پاکستان کے عوام کو اور سندھ کو عوام کو ہوگا۔ باقی رہی یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے، اس کے بعد میں بہت خوش ہوں۔ ایران کا وزیر خارجہ یہاں پاکستان آیا ہے، ان کا انٹریکشنز بھی ہوئے ہیں، اور ایک پازیٹیو انداز سے دونوں نے، ہمارا وزیر خارجہ اور ان کا وزیر خارجہ نے پریس کانفرنس بھی کیے ہیں۔ امید یہ ہے کہ ہم ساتھ مل کے جو سیکیورٹی چیلنجز ہے، جو دہشت گردی کے چیلنجز ہیں، ان کو ہم ساتھ مل کے حل نکالنے کی کوشش کریں گے۔ میں لانگ ٹرم میں یہی چاہوں گا کہ جو ہمارا کاروباری تعلقات ہے ایران کے ساتھ، جو ہمارا آنا جانا ہے ان کا یہاں اور ہمارا وہاں، ان میں آسانیاں پیدا کرنا چاہوں گا۔ اس کے لیے جب میں وزیر خارجہ تھا، میں نے بارڈر مارکیٹس کا بندوبست کیا تھا کہ جو لوگ ان کے بارڈر پہ رہتے ہیں اور ہمارا بارڈر پہ رہتے ہیں، وہ ان بارڈر مارکیٹس پہ کاروبار کر سکے، مگر یہ تو ناکافی ہے۔ میں چاہوں گا کہ ہمارے جو پاکستان کے 4 ہمسایہ ملک ہے، ہم صرف ایک سے بات کرتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ ہم 4 سے بات بھی کریں، 4 کے 4 سے ہم کاروبار بھی کریں، اور اس کا معاشی فائدہ پاکستان کے عوام اور اس پورا ریجن کے عوام کو، ہمارا ہمسایہ ممالک کے عوام کو وہ فائدہ پہنچائے۔ مکیش روپیتا سوال کریں گے۔ مکیش روپیتا صاحب، سر حالانکہ آپ 16 ماہ ان کی حکومت ان کے ساتھ رہے اور آپ مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے پیغام جو لے کر آئے تھے، لیکن مہنگائی کنٹرول نہیں کر سکے۔ اب آپ جو نیا پروگرام ہمیں دے رہے ہیں 5 ماہ میں، کیا آپ 5 سال میں آپ یہ مہنگائی کنٹرول کر سکیں گے؟ تو ایک یہی تو میرا اختلاف ہے کہ جس نیت کے ساتھ ہم حکومت میں ساتھ ہوئے ان کے، وہ یہ تھا کہ پاکستان میں معاشی بحران ہے، مہنگائی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اس مہنگائی میں ہمیں کمی لے کر آنا ہے۔ ساتھ ساتھ خارجہ سطح پہ پاکستان آئسولیٹ ہو چکا ہے، جمہوری آئینی بحران ہے، ہمیں ووٹ کو عزت دلوانا ہے، یاد ہوگا آپ کو۔ تو میں نے اسی نیت کے ساتھ کام کیا، اور سوچ یہی تھا کہ سب اپنے اپنے مورچے سنبھال کے پاکستان کے عوام کے مسائل میں کمی لے کر آئیں گے۔ میں نے خلوص نیت کے ساتھ دن رات کام کیا کہ پاکستان کو آئسولیشن سے کسی نہ کسی طریقے سے ہم نکالا جائے۔ کافی کامیابیاں بھی تھے،
فیٹف کا گریس لسٹ سے نکلنا، GPS+ کو بچانا، بہت سے ایسے جس سے پاکستان کی معیشت کو فائدہ ہو، مگر جو ان کے مورچے تھے وہ ان کو نہیں سنبھال رہے تھے. وہ صرف ایک بات میں دلچسپی رکھتے تھے کہ چوتھی بار ہم نے کسی نہ کسی طریقے سے میاں صاحب کو وزیر اعظم کی کرسی پہ بٹھانا ہے. میں نے PDM کے ساتھ مل کے حکومت کرنے کی فیصلہ کیا، مگر آہستہ آہستہ یہ لوگ PDM نہیں رہے، یہ PNA بنے، یہ IGI بنے. یہ تو میں IGI یا PNA کے حصہ تو نہیں بن سکتا. اس لیے ہمارا دوریاں بھی پیدا ہوئے ہیں اور ہمارے راستے بھی الگ ہو چکے ہیں، اور میں اپنا الیکشن کیمپین کر رہا ہوں اور انشاءاللہ تعالی 8 فروری پہ الیکشن جیتوں گا. محمد موسیٰ. چیئرمین صاحب، جب سے انتخابی مہم شروع ہوئی ہے جیکو آباد میں سب سے زیادہ کوریج پیپلز پارٹی کو ARY نیوز پہ ملی ہے. اچھا، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آپ کو ڈویژنل صدر بھی بتا بہت سکتے شکر ہیں، گزار ہیں. ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ خان صاحب جیل میں ہیں، لیکن ہم آپ سے بہت شکر گزار ہیں، بہت شکر گزار ہیں. نہیں ARY کے جواب مجھے دینے دے، وہ واقعی ہمارا کوریج تو کر رہے ہیں تو حق بنتا ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گزشتہ روز PS1 کے امیدوار حاجی شیر محمد مغیری صاحب نے مجھے اپنے ہاؤس پہ بلا کر بدتمیزی بھی کی اور دھمکیاں بھی دی کہ آپ نے میرے مخالف امیدوار کا انٹرویو کیوں چلایا. اے ہائے، یہ کیسے کیا مغیری صاحب؟ اب آپ کو ایک تو مغیری صاحب کا یہ پہلی بار ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑ رہا ہے، تو امید ہے کہ اب وہ پیپلز پارٹی کی طرح سیاست بھی کریں گے اور پیپلز پارٹی کی پالیسی کے مطابق پازیٹیولی انگیج کریں گے میڈیا کے ساتھ. جہاں تک آپ کو مخالف ہے اس کا فکر نہ کریں، انشاءاللہ تعالی آپ ضرور جیتیں گے. جو جیکوباد کے عوام ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ میرے ساتھ کھڑے ہیں، اور اس بار مغیری صاحب میرا نمائندہ ہے، تو میں آپ سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آگے جا کے انشاءاللہ تعالی مغیری صاحب اچھا رویہ رکھیں گے آپ کے ساتھ، اور ساتھ یہاں کے عوام سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اعجاز کا شکل پسند کریں یا نہ کریں، آپ مغیری صاحب کو پسند کریں یا نہ کریں، یہ اب میرے نمائندے ہیں اور میں نے آپ کا کام کرنا ہے. یہ میرا اپنا گھر ہے. قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جو ہمارے زمین لینڈ ریفارمز میں بھٹو اسٹیٹ کا وہ عوام کو دلوایا، ورنہ ہمارا جو زمین تھا وہ آپ کا جیکوباد تک پہنچنا تھا. تو میں آپ کا ویسے ہی خیال رکھنا چاہ رہا ہوں، یہاں کے عوام کا ویسے ہی کام کرنا چاہ رہا ہوں جیسے لارکانوں کے عوام، نوتیروں کے عوام، رتوتیروں کے عوام کا کام کرتا ہوں. تو اب اس لیے میں اپیل کرتا ہوں اپنے جیکوباد کے عوام سے کہ ان کا آپ ان کی کٹھایا بھی معاف کریں اور بھاری اکثریت سے ان کو جتوائے، اور ہم مل کے انشاءاللہ تعالی محنت کریں گے. شہر میں بھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. شہر کا حالت جیسے بھی ہے ہم نے بہتری لے کر آنا ہے. اس کے لیے میرے لیے بہت ضروری ہے کہ مغیری صاحب بھی جیتے، بہت ضروری ہے کہ پاور صاحب بھی جیتے، بہت ضروری ہے کہ سرکی صاحب بھی جیتے، اس دفعہ نہیں بھول گیا، اور اعجاز بھائی بھی نیشنل اسمبلی کی جیتے، اور مزاری صاحب بھی. اور آپ اپوزیشن کا کوریج ضرور کریں، بہت ضروری ہے کہ آپ کور کریں سب کو. نہیں ہونا چاہیے، بالکل نہیں ہے، خاص طور پہ اس عمر میں ہم بزرگوں کا خیال رکھتے ہیں. بالکل 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 جماعت اسلامی کا امیر ہے سراج الحق، اس نے کہا ہے کہ ہوگا 76 سال میں جو ہے پاکستان پہ قبضہ مافیا کا راج ہے، PMLN اور PP نے جو ہے ملک کو تباہ کیا ہے. ہم وہ پاکستان دیں گے جس میں خوشحال پاکستان ہوگا اور اس میں امن امان ہوگا. آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میں اتنا کہوں گا کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ ضیاء الحق کے تلاش میں ہے، اس لیے ان کو معلوم ہے کہ عامر نہیں آیا تو ان کا کوئی چانسز نہیں ہے کہ وہ کسی حکومت میں بیٹھ سکے. جس طریقے سے جماعت اسلامی نے عامر ضیاء الحق کے ساتھ دیا، وہی وجہ ہے کہ آج تک پاکستان کے عوام نے ان کا یہ غلطی معاف نہیں کیا ہے.
میں اس الیکشن میں پاکستان کے عوام سے اپیل کر رہا ہوں کہ پاکستان کے عوام کو ایک نیا سوچ کو چننا چاہیے. اس لیے جو باقی تمام سیاسی جماعتیں ہیں وہ نفرت اور تقسیم کی سیاست کرتے ہیں. کوئی مذہب کی بنیاد پہ ہمیں تقسیم کرنا چاہتے ہیں جیسے جماعت اسلامی یا دوسرے کتاب والے. کوئی ہمیں لسانیت کی بنیاد پہ وہ پتنگ والے ہمیں تقسیم کرنا چاہتے ہیں. کوئی فرقہ واریت کی بنیاد پہ ہمیں تقسیم کرنا چاہتے ہیں. میں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے اس صوبے کے عوام سے اس ملک کے عوام کو یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ ہم بلا تفریق آپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. اب تیر پہ تھپا لگا کے یہ نفرت اور تقسیم کی سیاست کو دفن کریں. میرا سوال ہے چیئرمین صاحب بار بار کہتے رہے ہیں کہ نواز شریف کو چوتھی مرتبہ لایا جا رہا ہے. اس کو کون لا رہا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ. وہ اپنے آپ کو مسلط کر رہا ہے. میاں صاحب جو ہے یہ امپریشن دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ 8 فیبروری کے بعد نہیں، وہ آج سے آپ کا چوتھی بار وزیر اعظم بن چکا ہے. وہ اس امپریشن کو اس طریقے سے دے رہے ہیں کہ انہوں نے جو انٹرم حکومت بٹھایا ہے قائد حزب اختلاف تو نہیں تھا. انہوں نے راجہ ریاض صاحب کے ساتھ مل کے انٹرم حکومت بنایا. آج راجہ ریاض صاحب جو تب کا قائد حزب اختلاف تھا آج نون لیگ کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑ رہے ہیں. تو وہ حکومت کی جو وفاقی حکومت ہے، جو ان کی انسٹرومنٹس ہیں، ان کو استعمال کر کے یہ امپریشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں. مگر انشاءاللہ تعالی 8 فروری کو ان کو ایسے جواب ملنے والے ہیں کہ آگے جا کے وہ یہ غلطی نہیں کریں. جہاں تک لیول پلینگ فیلڈ کی سوال ہے، یہ جدوجہد پاکستان پیپلز پارٹی آج سے نہیں، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی یہ جدوجہد ہوتی تھی. میں بھی شہید بی بی کی مشن کو آگے لے کے جاؤں گا کہ ہم پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشنز چاہتے ہیں. ہم صرف ہمارے لیے نہیں، پورے پاکستان کے لیے لیول پلینگ فیلڈ مانگتے ہیں. یہ ایک ہم سمجھتے ہیں کہ ہم 2024 میں داخل ہوئے ہیں. کیا ہر الیکشن کو اس طریقے سے شک کی نگاہ سے دیکھا جائے گا؟ ضرور پاکستان پیپلز پارٹی کے اپنے شکایتیں ہیں. میرے 6 حملے ہوئے ہیں میرے امیدواروں پہ بلوچستان پہ. جو یہ آپریشن کے نتیجے میں یہ نام آپریشن کے دے رہے ہیں، امن تو نہیں آ رہا، پتہ نہیں کر کیا رہے ہیں. عام آدمی کو، سیاسی ایکٹیوسٹ کو جس طریقے سے لا اینڈ آرڈر کے ادارے کے نشانے بنائے جا رہے ہیں، چاہے وہ جیک آباد ہو، چاہے وہ زیادہ تر کشمور کی طرف ہو، کچا کی طرف ہو، اس کا میں مزاحمت کرتا ہوں. اس کا بھی اثر تو ہوتا ہے الیکشن میں. میں پنجاب سے ابھی ہو کر آیا ہوں. چھوٹے چھوٹے ایشوز جیسے میاں صاحبان جو ہے وہ پولیس استعمال کر کے کسی کو پکڑ تکر، یہ لیول پلینگ فیلڈ کے ایشوز ہے جو ہر الیکشن میں ہوتے ہیں. تو اس حد تک مسائل ہے، مگر ہمارے لیے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. ہم اس کے باوجود الیکشن لڑ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ امید بھی یہ رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم جیتیں گے. مگر میں ضرور یہ چاہوں گا کہ الیکشن کے بعد تمام سیاسی جماعتیں مل کر ایک ایسے کوڈ آف کانڈکٹ بنائیں، ایک ایسے رول آف دا گیم طے کرے جس سے ہم سیاست کو سیاست کی دائرہ میں رکھ کے سیاست کر سکیں. اس کو ذاتی دشمنی میں نہ تبدیل کیا جائے اور ایسا نظام بنائیں جس سے ہر کوئی نہ صرف الیکشن میں حصہ لے سکے صحیح طریقے سے، مگر پھر الیکشن ہونے کے بعد کوئی انگلی نہ اٹھا سکے اور ہم الیکشنز کی پروسیس کو وہ لیجٹمیسی دلوا سکیں. تو یہ سچ ہے کہ آج تک ہم وہ لیجٹمیسی نہیں دلوا سکے، مگر امید ہے کہ آگے جا کے ہم ضرور کروائیں گے. پی ٹی آئی کے جو انٹرا پارٹی انتخابات ایک بار دوبارہ ابھی نہیں ہو رہے ہیں، انہوں نے بولا کہ 8 فروری کے بعد ہوں گے. تو یہ ابھی جو لیول پلیٹ ہے، یہ کیا یہ جو آزاد امیدوار ہیں کی خرید فروخت نہیں ہوگی؟ اور دوسرا یہ سوال پیش کروں گا، جو ملک کو دھماکے ہو رہے ہیں، کیا یہ انتخابات ملتوی کرنے کے لیے دھماکے ہو رہے ہیں؟ نہیں، جو سیکیورٹی چیلنجز وہ اپنی جگہ 100% 8 فروری کو الیکشنز ہوں گے. ہر حال میں انشاءاللہ تعالی. دوسرا کیا سوال تھا آپ کا؟ پی ٹی آئی کے خرید و فروخت تو انشاءاللہ نہیں ہوگا، اور پی ٹی آئی کو اگر وہ اپنے سچے کارکن کو ٹکٹ دیتے تو وہ ان کے لیے جیتتے بھی اور بکتے بھی نہیں. مگر افسوس کے ساتھ یہ پی ٹی آئی کا طریقہ کار نہیں رہا. انڈیپینڈنس کا جو ذکر ہو رہے ہیں، یہ تمام انڈیپینڈنس جو ہے وہ پی ٹی آئی سے تو نہیں ہے. ملک بھر میں انڈیپینڈنس کا جو تعداد ہے، تاریخی تعداد میں الیکشنز لڑ رہے ہیں. چند ان میں سے وہ لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈرز ہیں.
باقی تو مختلف رنگ کے سیاسی لوگ ہیں جو انڈیپینڈنٹ حیثیت میں الیکشنز لڑ رہے ہیں. میں پاکستان کے عوام سے اپیل تو کرتا ہوں کہ وہ اپنا ووٹ یا کسی انڈیپینڈنٹ پہ یا کسی اور پہ ضائع نہ کرے. اب مقابلہ تیر اور شیر کے درمیان ہے. اگر آپ نے اس شیر کا راستہ روکنا ہے، چوتھی بار اس کو آپ وزیر اعظم نہیں دیکھنا چاہتے ہو، تو پھر تیر پہ تھپا لگانا ہے. یہاں پر جیکب آباد ہو یا سندھ ہو، یہاں پر عوام جو ہے بالکل بھٹو کے نام پہ ووٹ دیتی ہے، شہید رانی کے نام پہ ووٹ دیتی ہے. آپ کا ایم پی ہے ٹھول کا سوراب سرکی، 12 سال کا عرصہ گزر چکا ہے. پیپلز پارٹی نے، سندھ حکومت نے، مراد علی شاہ نے 1 ارب روپے کے قریب خطیر رقم جاری کی ہے. تحصیل ٹھول کے باسی آج بھی میٹھے پانی کی بوند بوند کے لیے ترس رہے ہیں. اعجاز جکرانی صاحب سے بھی ہم نے پوچھا ہے 2 سال قبل، 1 سال پہلے پوچھا ہے، یہ پیسے کہاں گئے؟ 1.5 ارب روپے کی رقم کہاں گئی؟ 12 سال ہو چکے ہیں، 10% بھی کام نہیں ہوا، ٹھول کے شہری کو پانی نہیں ملا. اگر یہ کرپشن کی آپ نہیں پوچھیں گے ان سے تو کون پوچھیں گے؟ میں جہاں تک اگر کرپشن کی بات ہے تو میں ضرور پوچھوں گا، مگر جہاں تک انفراسٹرکچر کی حالت ہے، چاہے وہ آپ کا جیکب آباد ہو یا ہمارا پورا صوبہ ہو، 2 سال پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ 2/3 ہمارا سرزمین پانی کے نیچے ڈوبا ہوا تھا، جو 30 ارب ڈالر کا نقصان اس ملک کا ہوا. پوری دنیا نے مل کے اس کا اسٹڈی کیا اور کہا کہ ہمیں 10 سال لگیں گے اگر ہمیں اتنا پیسہ ملا کہ یہ ہم تمام نقصان کا اس کو ہم صحیح کریں. اس میں میں نے ابھی سے 20 لاکھ گھر کا منصوبہ کا بندوبست، اس کا فائنینسنگ اور سب کچھ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے نا میں بات کر رہا ہوں، آ جاؤں اس پوائنٹ پہ. ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جہاں تک گھروں کا سلسلہ فلڈ کا نقصان، اس لیے اس کو صحیح کرنے کے لیے ایک ہمارا جو گھروں کا منصوبہ ہے. دوسرا تمام جو 50% کی کوئی کم نمبر ہے، آپ سوچے کہ کسی اور ملک میں کوئی صوبہ یا کوئی اسٹیٹ، امریکہ کا کوئی اسٹیٹ 50% ان کا تعلیمی ادارے ایک سیلاب میں ان کو نقصان پہنچاتے، وہ تباہ ہو جاتے، تو پورا ملک کا کوشش یہ ہوتا، ہمارا پرائیورٹی ہوتا کہ ہمیں اپنے بچوں کو تعلیم دلوانا ہے، سب سے پہلے ہم یہ کام کریں. میں نے اور مراد علی شاہ صاحب نے لر جگر کے اس کا بھی فائنینسنگ کا بندوبست کیا. جہاں تک پانی کے منصوبے ہیں اس کو بھی ہمیں ریویو کرنا پڑے گا. اس لیے ہم نے جو کوشش کی آر او پلانٹس کا، اور پاکستان کے مقابلے میں سندھ صوبہ میں ہم نے سب سے زیادہ آر او پلانٹس لگائے. یہ بہت ماڈرن ایک انسٹرومنٹ ہے جو کہ چاہے وہ میرا تھر پارکر ہو یا جہاں بھی یہ لگے ہیں، ان کے مینٹیننس میں مسئلے ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ہم دوسرا منصوبہ اس لحاظ سے لے آئیں گے. ہم نے تو پانی کو بچانے کے لیے، اس لیے ہمارا پانی پہ 1999 کا واٹر ایکارڈ کے مطابق آپ کو اپنا شہر نہیں دیا جاتا ہے. اس کو پورا کرنے کے لیے ہم نے پانی کو بچانا ہے. ہم کیسے پانی کو بچاتے ہیں؟ ہم واحد صوبہ ہے جس نے 18,000 کلومیٹرز کنال کو پکا کیا ہے، کہ وجہ سے مجھے ووٹ پڑتا ہے. اس لیے اس کا فائدہ شاید آپ کو نہ ہوا ہو، مگر پاکستان کے عوام کو، صوبہ سندھ کے کسانوں کو، دیہات میں رہنے والوں کو فائدہ ہوا ہے. آپ نے اگر حساب کتاب کرنا ہے تو آپ ضرور حساب کتاب کریں، لیکن ہم نے کام کیا ہے، مسئلے بھی ہیں، نقصان بھی ہوا ہے. اس نقصان کو حل صرف ہم کر سکتے ہیں، کوئی اور تو نہیں کر سکتے. وہ اگر میرے کینڈیڈیٹس کے مقابلے کر رہے ہیں تو میرے پارٹی کے رہنما رہے نہیں نا. میرے پارٹی کے رہنما تیر پہ الیکشن لڑ رہے ہیں. جو ان کے مقابلے کر رہے ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مجھ سے غداری کر رہے ہیں. آپ ان سے پوچھیں کہ وہ کیوں کر رہے ہیں. آزاد نہیں جیتتے. تعلیمی نظام جو اسکول ہے اس میں جو ہے جانور بندے ہوئے ہیں، اور آپ جو ہے پنجاب میں تعلیم کی بہتری کی بات کر رہے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ان کو کیا پتا مریم بی بی کب سندھ آئی ہے، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنا
کتنا ٹائم سندھ میں گزارا. میاں صاحب چوتھی بار وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں, کتنے دفعہ میرا جیکب آباد میں آئے ہیں. ہمارے سندھ میں جو تعلیمی مسائل ہے جو میں نے ابھی ذکر کیا, 50% ہمارے تعلیمی ادارے جن کو فلڈ میں نقصان ہوا, مجھے پتہ ہے کہ کتنا مشکل تھا اس کا چاچا سے وہ پیسہ نکالنا کہ میں سندھ کے تعلیمی ادارے کو درست کروں, لیکن کر دیا. یہ ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے صوبہ پنجاب میں کہ باقی صوبے اس لیے پیچھے ہیں کہ شہباز شریف سے اور نواز شریف نے صوبہ پنجاب میں دودھ اور شہد کے نہریں بہا دی ہیں. جگہ جگہ جو ہے ان کے سڑکیں تو سونا سے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے تعلیمی ادارے تو آکسفورڈ سے بھی آگے ہیں. حقیقت میں خود الیکشن لاہور سے لڑ رہا ہوں. میں نے خود دیکھا ہے کہ لاہور کا حالت کیا ہے. میں جانتا ہوں کہ یہ پاکستان کا مسئلہ صرف کسی ایک صوبہ تک محدود نہیں, پورے پاکستان میں غربت, بے روزگاری, مسائل کا پہاڑ ہے. اس کا حل نکالنے کے لیے ہمیں جو اشرافیہ پہ پیسہ ضائع ہوتا ہے, جو میاں صاحب کی وجہ سے یہ بزنس لوگ جو سیاست میں آنے ہی نہیں چاہیے تھے سیاست میں آئے اور پھر انہوں نے صرف اپنا کلاس کو فائدہ پہنچایا. قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے کلاس کے خلاف بغاوت کر کے عوام کا منصوبے دیے, نیشنلائزیشن کیا, لینڈ ریفارمز کیے, عوام کو حقوق دلوائے. یہ صرف امیر کو امیر تر بناتے ہیں, جس کی وجہ سے لاہور کے عوام, ملتان کے عوام مشکل میں ہیں, ساتھ ساتھ ہمارا سندھ کے عوام مشکل میں ہے. جب ہم حکومت سنبھالیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم بلا تفریق کام کریں گے, چاہے وہ سندھ کا مسئلے ہو, چاہے وہ بلوچستان کے مسئلے ہو, چاہے وہ پنجاب کے مسئلے ہو, چاہے وہ پختونخوا کے مسئلے ہو. امیدوار الیکشن پہ ورک کرتے ہیں, لیکن حاج شیر محمد وہ شخص ہے جو 4 سال سے جیکب آباد والوں کی خدمت کی ہے, اور جیکب آباد والے آپ کو مبارکباد دیتے ہیں کہ آپ نے ایسے بندے کو کس کو مبارکباد؟ شیر محمد بغیری صاحب کا, جو 4 سال سے جیکب آباد کا خدمت کر رہا ہے. کیا دوسروں شہروں میں بھی ایسے ایک اور بات بھی ہے, آپ بغیری صاحب کو دوسرے شہروں میں بھیجنا چاہ رہے ہیں یا اپنا نمائندہ رکھنا چاہ رہے ہیں؟ PS1 کے ٹکٹ کے 70 کروڑ کی قیاس آ رہی ہیں, آپ اس کی بابت جانچ کریں تو اچھا ہوگا. کیا انشاءاللہ تعالی مغیری صاحب نے 5 سال تک شہر کے لوگوں کو ٹرانسفر اپنے خرچے سے ٹھیک ہے نا اس کی سماجی خدمات کے